अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, कादियानियों की जानिब से चलाई जाने वाली वीडियो के बारे में नए से नए इंकिशाफात का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अहमद आवान एडवोकेट साहब, जो इस केस के ऊपर और मज़ीद शान तासीर के बारे में और इमरान खान वज़ीर आज़म के बारे में और कादियानियों के जो मामलात उनके बारे में हमें ब्रीफ करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये मामला क्या है और ये किस करवट जाके ऊँट बैठेगा। क्योंकि कादियानियों का मामला जो है वो साजिश करना पाकिस्तान के बारे में तो है ही और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मामला इतना हसास नोयत का है कि इसके ऊपर हमें बड़ी मोहतात अंदाज से ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो इतना कुर्ब रखते हैं शान तासीर के साथ, जिसने कादियानी अब्दुल शकूर को ट्रंप के साथ मिलवाया और फिर उसकी ट्रांसलेशन करता रहा। ट्रांसलेशन करने के बाद उसने ट्वीट के अंदर बाकायदा तौर पे अहमदियत जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये क्या करना चाह रहा है और ये क्या होगा? आइए, ज़ीशान अहमद आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और वो इस बारे में हमें क्या बताएंगे, हम उन्हीं से ये जानने की कोशिश करते हैं। ज़ीशान अहमद आवान साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे ये चंद सवालात हैं वो करेंगे और इंशाल्लाह उनसे इनके जवाबात लेने की कोशिश करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडवोकेट ज़ीशान अहमद आवान साहब, ये जो आज कादियानियों की तरफ से एक वीडियो वायरल की गई है जिसमें पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का मुजरिम जो है वो यूएस पहुंचा है और ट्रंप से मुलाकात की है, अब्दुल शकूर नाम बताया जा रहा है। आप अब्दुल शकूर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब्दुल शकूर कौन है? अब्दुल शकूर फैसल साहब बुनियादी तौर पे ये सरगोदा का रहने वाला था। जी। आज से काफी अरसा पहले सरगोदा में जहाँ असला वाली गली है, कचहरी बाजार, जी जी, वहाँ पे कोने पे इसकी दुकान हुआ करती थी शकूर भाई चश्मे वाले के नाम से। जी। तो फिर जब यहाँ पे तहरीक चली मिर्ज़ाइयत के खिलाफ, तो उस वक़्त ये यहाँ से रब्वा मुंतकिल हो गया। जी। रब्वा में इसने एक तो दुकान इसकी थी एनकों की, सही। उसके अलावा वहाँ पे उसने जो था वो मुख्तलिफ किताबें बेचना भी शुरू की। सही। तो 2015 में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, एलीट फोर्स ने और आईएसआई ने जो था वो इनको गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से वहाँ पे जो तहरीफ शुदा कुरान मजीद का तर्जमा था, जी जी, वो बरामद हुआ। सही। तो इस पे जो था उन्होंने दहशतगर्दी एक्ट के तहत 11W के तहत भी चार्ज बनाया। जी जी। और इसके अलावा जो था वो जो एमडी और ये कादियानी किताबें बेचने के इल्जाम में भी चार्ज इसके खिलाफ बनाया। ये बात है दिसंबर 2015 की। जी, दिसंबर 2015 में। सही। जी हाँ। इसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा चला फैसलाबाद दहशतगर्दी अदालत में और 2 चार्जेस पे, एक में जो वो उसने तहरीफ शुदा कुरान मजीद रखा और बेच रहा था, जी जी, उस पे इसे 5 साल की सजा हुई। जी। और दहशतगर्दी एक्ट के तहत इसको 3 साल की सजा हुई। सही। तो यूं मजमूरी तौर पे इसको 8 साल की सजा हुई। सही। इसकी सजा होने के फौरन बाद जो था, पाकिस्तान के अंदर जो इसके हामी थे, जिनमें खास तौर पे सलमान तासीर गवर्नर जो था, उसका बेटा शान तासीर, जी जी, और दूसरे लोगों ने फौरी तौर पे अमेरिका और इधर उधर इस मामले में शोर मचाया। सही। तो जैसा कि शायद आपके इल्म में हो कि सलमान तासीर जो थे वो वज़ीर आज़म इमरान खान के बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं पेस प्लाजा लाहौर में। सही। और इसके अलावा जो पुरानी किताबें दस्तयाब हैं उनमें भी इमरान खान की जो पुरानी गर्लफ्रेंड्स हैं मशहूर हैं, जो ईमा सार्जेंट है, सीता वाइट है, उनकी किताबों में जी, और दीगर खवातीन की ये तहरीर है कि सलमान तासीर, यूसुफ सलाउद्दीन और ये इमरान खान अक्सर इकट्ठा जो थे ये रहा करते थे। सही। तो उस हवाले से सलमान तासीर साहब की फैमिली के साथ इनका खासा था। फिर जब इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे
شان تاثیر وغیرہ کے کہنے پہ جب انہوں نے کارروائی شروع کی تو جانی مور نام کا ایک بندہ انہوں نے اس پہ ڈیٹیل کیا. صحیح. یہ ایک جو ہے کمیشن ہے اس کا امریکہ کا, جو کہ بقول ان کے بین الاقوامی طور پہ جو مذہبی ضمیر کے قیدی جنہیں وہ کہتے ہیں ان کے لیے کام کرتا ہے. صحیح. تو اس جانی مور نے جو تھا وہ پاکستان سے بڑی سختی سے مطالبہ کیا کہ اس کو فوری طور پہ عبدالشکور کو رہا کیا جائے. صحیح. تو اس کے مطالبے کے فوراً بعد اور جب یہ خان صاحب کی حکومت آئی تو اس کی سزا کو 5 سال اور 8 سال جو ٹوٹل مجموعی بنتی تھی, ایک اوفینس میں 5 اور ایک میں 3, اس کو کم کر کے 3 سال اس کی سزا جتنی وہ گزار چکا تھا اس کو ہی اس کی کل سزا تصور کی گئی. اچھا. اور اس کو رہا کر کے امریکہ بھیج دیا گیا. صحیح. یعنی کہ اس کی سزا کو کم کر دیا گیا ہے. سر اس میں سزا جو کم کرنے کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ وزیر اعظم کے پاس, صدر کے پاس, یا کوئی اور جو لوگ ہیں ان کے پاس ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے اندر یہ اختیار تو سزا کم کرنے کا, سزا ختم کرنے کا یہ صدر کے پاس ہے. وزیر اعظم کی سفارش پہ وہ یہ اختیار استعمال کرتا ہے. صحیح ہے. لیکن آج کل جو اس میں رواج چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام تو زبردستی عدالتوں سے بھی کرا لیا جاتا ہے. صحیح. تو ان کی جو سزا تھی وہ فوری طور پہ آؤٹ آف ٹرن اس کے مقدمے کو ہائی کورٹ میں فکس کیا گیا. جی. اور ہائی کورٹ نے پہلی سماعت پہ اس کا جو تھا وہ سزا کو کم کر کے جتنی سزا وہ بھگت چکا تھا, جتنے دیر جیل میں رہا تھا, اسی کو کل سزا تسلیم کر کے اس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. یعنی اس کی نہ انہوں نے اپیل منظور کی نہ مسترد کی. انہوں نے کہا کہ جتنی سزا یہ بھگت چکا ہے بس اتنی کافی ہے. صحیح. اس کو انہوں نے جرم بھی اس کو نہ نہیں کی. جی. اور اس کو فوری طور پہ رہا بھی کر دیا. اس پہ باقاعدہ جو تھا وہ امریکی جو محکمہ ہے ان کا ضمیر کے قیدیوں کے لیے, اس کو USCSIR کہتے ہیں, کمیشن فار انٹرنیشنل ریفیوجیز. جی. اس جانی مور نے باقاعدہ اس پہ جو تھا وہ اپنی قوم کو مبارک دی اور کہا کہ ہماری وارننگ پہ پاکستان نے اس کو رہا کر. ٹھیک ہو گیا سر. سر یہ جو عبدالشکور ہے اس کو اتنی جلدی رہا کرنا, سزا کم کرنا, یہ سارا تو ایک بہت بڑی لڑی سامنے آ رہی ہے, انکشاف ہو رہے ہیں آپ کی گفتگو سے. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ کیا یہ عبدالشکور کو فوری طور پہ جو US پہنچایا گیا ہے اور ٹرمپ سے ملاقات کروا دی گئی ہے, اور بالکل 2-3 دن بعد عمران خان وزیر اعظم جو ہے ان کا دورہ ہے امریکہ کا, تو اس یہ کچھ الگ سے تو نہیں کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے جی, اس وقت سے پاکستان کے اندر مرزائیوں کے اور قادیانیوں کی سرگرمیاں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ تمام مسائل کو چھوڑ کر اور انڈیا کے ساتھ تمام تر اختلافات اور انڈیا کے پاکستان کے ساتھ تمام تر مخالفت کے باوجود کرتارپور بارڈر جو تھا جی, اس پہ ابھی بھی پاکستان فوری طور پہ مذاکرات کر رہا ہے. جی. اس میں عمومی طور پہ تو سکھوں کو بتایا جا رہا ہے, لیکن کرتارپور میں سکھوں سے پہلے قادیان جو ہے جی, وہ جو ان کا مرکز ہے قادیانیوں کا, وہ کرتارپور سے زیادہ ایزی اپروچ پہ ہے. جی بالکل ایسی ہے. اس کے بعد یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے اسلام آباد کے اندر وہ قادیانیوں کا ایک مرکز بنایا جا رہا ہے. صحیح. اس کے بعد جو مختلف قادیانی جو کلیم کرتے تھے مختلف مساجد پہ کہ وہ اصل میں ان کی ملکیت ہیں, ان کے کیسز مسجد یمامہ تھی خوشاب میں, جی, تو ان کے کیسز کو بھی اچانک جو ہے وہ سپیڈ اپ کر دیا گیا اور بڑی تیزی سے ان کو سنا جا رہا ہے. صحیح. تو جی قانونی سطح پہ ان کو اچھا خاصا سپورٹ کیا جا رہا ہے اور حکومتی سطح پہ ان کو اچھی خاصی سپورٹ مل رہی ہے, اس کا مطلب ہے. جی بالکل یہ اسی طرح ہے. اچھا جی, یہ جو ٹرمپ کی ملاقات عبدالشکور سے کروائی گئی اور اس نے وہاں پہ 1974 کے آرڈیننس کو ظالمانہ کہا ہے اور کہا جی ہمارے گھر جلا دیے گئے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی؟ لیگلی طور پہ کیا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا جی؟ دیکھیں جی, آپ اسے قادیانی قرار دیا گیا ہے باقاعدہ ایک آئینی ترمیم کے تحت. جی. تو جب آپ کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ آئین کی کسی ترمیم اور آئینی ترمیم کا آپ اس کی نفی کریں گے, جی,
تو وہ بغاوت تصور ہوگی. صحیح. تو اس حساب سے تو یہ واقعتاً بغاوت ہے. اور دوسرا ایک کہ اگر آپ اپنے ملک کے خلاف جس کے آپ شہری ہیں جی اس کے بارے میں آپ کسی غیر ملکی کو اس طرح اور اپنے آئین کو جو آئینی معاملہ ہے, یہ کسی حکومت سے آپ کا اختلاف ہو تو اس حکومت کے خلاف تو بات کرنا شاید وہ قانونی طور پہ غلط نہیں ہوگا, جی لیکن آئین جو کہ متفقہ آئین ہے اور جس میں جو ہے وہ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے متفق رہی ہیں, جی جی اس آئین کے خلاف بات کرنا اور کسی غیر ملکی حکومت سے بات کرنا جی اور اس کے خلاف مدد مانگنا, وہ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف مدد مانگنے کے مطابق. جی سر, آپ سر ذیشان احمد اوان صاحب, آپ ختم نبوت لائز فورم سرگودا کے ذمہ داران اور رہنماؤں میں سے ہیں. میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ اگر عمران خان سے یہ مطالبہ یو ایس میں کیا جائے اور اگر وہ کر دیتے ہیں کہ آپ پاکستان میں قادیانی آرڈیننس میں تبدیلی یا نرم کریں یا اس کو تبدیل کریں یا منسوخ کریں, تو اس بارے میں ختم نبوت لائز فورم کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلا جو رد عمل ہے وہ تو احتجاج ہی ہے. جی. اور دوسری صورت میں اس کے لیے بہرحال اسے اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی. جی. اس کے جو اسے حاصل نہیں ہے. جی. لیکن اس میں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ سلمان تاثیر جو پیپلز پارٹی کے بھی بہت زیادہ قریب ہے, جی تو وہ بھی اس پہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیں. جی. تو ایسی صورت میں تو عدالتیں بھی چونکہ اس وقت جی ان کا بھی رویہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا شکور کے معاملے میں ہی وہ سامنے آ گیا, جی جی تو ایسی صورت میں تو عوامی احتجاج ہی شاید واحد راستہ ہو. جی بہتر ہے سر. ذیشان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے انتہائی اہم انکشافات بھی کر دی, اور ذہن میں جو گنجل بنے تھے, جو سوالات تھے, ان سب کا تسلی بخش جواب دینے کا بہت شکریہ سر ذیشان صاحب. تھینک یو, جزاک اللہ خیر سر. جی سو نائس سر, جزاک اللہ. السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایڈوکیٹ ذیشان احمد اوان صاحب, یہ جو آج قادیانیوں کی طرف سے ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے جس میں پاکستان میں توہین رسالت. جی, تو آپ سماعت کر رہے تھے ذیشان احمد اوان صاحب کی گفتگو. فیصلہ آپ نے کرنا ہے پاکستان میں ختم نبوت کے حوالہ سے کس طرح کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں اور کس طرح کی سازشیں آنے والے وقتوں میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. ان کو بے نقاب کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن میں اور آپ ہمت نہیں کر رہے, ہمارے اندر وہ جرت بے باقی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ صرف ایک ویڈیو انہوں نے بنائی اور اس کو وائرل کر دیا اور پوری دنیا کے اندر وہ چل رہی ہے. آپ دوستوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر, آپ پاکستان میں ختم نبوت کا مسئلہ ہو, ناموس اصحاب پیغمبر کا مسئلہ ہو, یا گورنمنٹ سے آپ کچھ بھی چاہتے ہیں, تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ اپنی چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائیں اور بیداری نیوز کے واٹس ایپ نمبر پر آپ اسے واٹس ایپ کریں, تاکہ ہم آپ کی آواز کو انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. لیکن ہمت کرنا آپ کا کام ہے, اور جب آپ ہمت کریں گے تو آپ اپنا حق مانگ سکتے ہیں, لیکن جب آپ آواز ہی نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ اپنا حق کبھی نہیں مانگ سکتے. ساتھ رہیے, ساتھ دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد. ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے.